शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा मलका इस्मत व तहारत बीबी हैं। आप अपने घर में बिस्तर लगा रही हैं, तवज्जो फरमाइएगा, अपने घर में बिस्तर लगा रही हैं सोने के लिए। एक चादर थी फातिमा के घर में, एक बिस्तर था, वो बिस्तर रात में सोने के लिए बीबी बिछाया करती थी और उसी बिस्तर को रात में अपने घर में जो जानवर था उसकी ग़िज़ा को उसी बिस्तर पे रखा करती थी। ये ज़ुहद फातिमा है, वो फातिमा जिसके कदमों में कायनात है, वो कायनात से क्या लेकर जा रही है ये हम मुलाहिज़ा करें। अगर हमने दुनिया के समंदर में अपने को डुबा दिया तो फिर इतना याद रखिए कि किनारा कहीं नहीं मिलने वाला है, लेकिन इस समंदर में इस हवाले से तैरें कि कोई है कि जो हमें साहिल से लगा देगा, जो है जो हमारी कश्ती को निजात अता करेगा, तो ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारा सवाब में गुजरेगा। फातिमा अपने घर में बिस्तर लगा रही हैं। मुख्तार कायनात, मैंने कहा ना कि ये सवाल भी आपस में करते हैं तो हमारी हिदायत के लिए कि हम तक कुछ नेकियां पहुंच जाएं। उन्हें सब कुछ मालूम है, वो कायनात से पहले खल्क किए गए हैं, जन्नत बाद में बनी है, जन्नत को बांटने वाले क़सीमुन्नार वल जन्ना अली पहले पैदा किए गए, कौसर की खिलकत बाद में हुई है, साक़ी कौसर का वजूद पहले हुआ है। तो आले मोहम्मद पहले के हैं, सब कुछ मालूम है, लेकिन बात भी कर रहे हैं तो हमारी हिदायत के लिए। पैगंबर इस्लाम घर में आए, खाने बतूल में आए, क्या देखा कि मेरी बेटी फातिमा बिस्तर लगा रही है। पूछा बेटी फातिमा क्या कर रही हो? कहा कि बाबा सोने का वक्त है, मैं अब बिस्तर लगा रही हूँ ताकि सो जाऊं। रसूल इस्लाम ने कहा बेटी क्या सोने से पहले तुम ये 4 काम करती हो? ये 4 आमाल कि जो कब्ल अज नौम हर मोमिन को करना चाहिए। अब बहुत आसान सा तरीक़ा है, फातिमा ने हमें हिदायत के लिए रात की तारीकी में भी याद रखा। तवज्जो फरमाइएगा। जैसे ही रसूल इस्लाम ने पूछा कि 4 काम, तो शहजादी कौनैन ने कहा बाबा वो 4 काम कौन से हैं कि जिसके मुतालिक आपने सवाल किया? कहा कि बेटी जब भी सोने जाओ तो इन 4 आमाल को अंजाम दिए बगैर हरगिज़ हरगिज़ न सोया करो। एक हज और एक उम्रा करके एक रात में अपने आप को बिस्तर पे ले जाने से पहले सोया करो। शहजादी का एक रात में सोने से पहले हज और उम्रा जैसी अजीम इबादत, एक कुरान खत्म करके सोया करो। तमाम नबियों को हजरत आदम से लेकर मोहम्मद तक तमाम नबियों को अपना शफी बना के सोया करो। तमाम मोमिनीन को अपने वजूद से राजी करके सोया करो। 4 आमाल शहजादी को रसूल इस्लाम ने सोने से पहले बताए। फातिमा ने फातिमा होकर हमारी हिदायत के लिए पूछा कि बाबा वो 4 काम आप कह रहे हैं कि हज करके सोया करो, एक रात में हज और उम्रा कैसे कर सकते हैं? हमें मदीने में मक्का कैसे जाएंगे? तवज्जो फरमाइएगा। हमें कुल्ला में कैसे हम हज और उम्रा करें? पासपोर्ट, वीज़ा और आजकल तो 7 लाख का खर्च होता है, मुस्तती होना चाहिए। उसके बाद एक कुरान कैसे ख़त्म करके हम एक रात में सोएं? तमाम मोमिनीन को हम अपने पड़ोसी को तो राज़ी कर ही नहीं पाते, अपने भाइयों को, अपने आपस के रिश्तेदारों को तो हम खुश कर नहीं पाते, तमाम मोमिनीन को हम कैसे राज़ी करें? हज़रत आदम से लेकर आखिरी नबी सबको शफ़ी कैसे बनाएं? अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत का अगर जुमला पहुँच जाए तो बीबी की सरकार और हुजूर में अपने जोश ईमानी से सलावात पढ़ के आप उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिएगा। रसूल इस्लाम ने कहा बेटी अगर तुम चाहती हो सोने से पहले हज और उम्रे का सवाब खुदा तुम्हें अता करे तो एक मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ के सोया करो। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक हज और एक उम्रे का सवाब है। 3 मरतबा सलासत मर्रतन, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करो, खुदा एक कुरान ख़त्म करने का सवाब अता करेगा। अल्लाहुम्मग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात कह के सो, अल्लाह ने तुम्हें तमाम मोमिनीन को तुमने राज़ी कर लिया, उसका अजर अता करेगा। मुझ पर सलावात पढ़ के सोया करो, गोया तमाम नबियों को अपना तुमने शफ़ी बना लिया। मैं मुसलसल इरफान फातिमा के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह चाहता ये है कि मेरे नेक बंदे कमाल अगर चाहते हैं तो फातिमा से मोहब्बत करें, वो फातिमा का एहतराम करें। आयतुल्लाह इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि कमाल उलिया तक पहुँचो, अगर तुम चाहते हो आला इल्लीन तक पहुँचो, अगर तुम चाहते हो पहले मोहम्मद से लेकर आखिरी मोहम्मद तक सब तुमसे राज़ी रहें, तो
ایک فاطمہ سے رشتہ مضبوط رکھنا، ایک سیدہ سے اپنے رشتہ ایمان کو مضبوط رکھنا۔ آپ روزانہ صبح اٹھیں، آپ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ صبح اٹھیں گے تو وقت کے امام کی خدمت میں بھی سلام عرض کریں گے، اور وقت کا امام جس کے محضر میں سلام عرض کرتا ہے اس ملکۃ العرب خدیجہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ طلب برکت، اگر آج گھر میں سیلری تو بہت بڑھ گئی ہے، مومنین اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا کہیں مولانا 29-30 تاریخ آتی ہے سیلری ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اکثر یہ معمول ہے جملے کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 29-30 تاریخ آتی ہے سیلری ختم ہو جاتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ آج کی اس روایت میں فاطمہ کے صدقے میں طلب برکت اگر ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے، برکت کیسے طلب کرنا ہے، وہ روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی الفین، الفین کہتے ہیں عربی میں 2000 کو۔ علامہ ہلی نے بڑی معتبر کتاب لکھی ہے۔ اس روایت کو احمد مستنبط رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القطرہ میں بھی جگہ دی ہے۔ وہ بیان کرتے کہ نوفلی نام کا ایک راوی ہے، برکت چاہتے ہیں آپ، کم ہو لیکن محکم ہو۔ پہلے کا زمانہ بڑا اچھا تھا، کم ہوتا تھا دل بڑا تھا۔ پہلے کے دور میں انسان عزاداری، فرش عزا، کسی میں کوئی ایسی کمپٹیشن، کوئی ایسی پریشانیاں، ہر آدمی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، کسی کو انویٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ سب چاہتے تھے کہ ہم برکت لیں، ہم یہاں فرش پہ اگر ایک ذرا سا اپنی وجود سے خدمت کر لیں گے تو وہ اللہ ہمیں آل محمد کا صدقہ عطا کرے گا۔ برکت چاہتے، نوفلی نام کا راوی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد سے روایت نقل کرتا ہے کہ ایک دن ہم اپنے گھر سے نکلے اور شہزادی عالمیان یعنی فاطمہ زہرا کے گھر آئے، شہزادی کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی داخل خانہ ہوئے، صبح کا وقت تھا، بالکل صبح جس وقت طلوع فجر ہوتا ہے، نماز فجر کا نماز پڑھے اور شہزادی کی بارگاہ میں آئے۔ شہزادی کی بارگاہ میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں پہلے سلام کروں، لیکن شہزادی نے سلام کرنے میں پہل کی اور مجھ سے سوال کیا کہ آج اتنی صبح صبح میرے گھر کیسے آئے؟ تو میں نے کہا کہ بی بی میں برکت لینے آیا ہوں، میں برکت الہی کو لینے کے لیے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ بھیا برکت لینا ہے تو مسجد چلے جاؤ، برکت لینا ہے تو خانہ خدا چلے جاؤ، اللہ برکت وہاں سے عطا کرے گا۔ اس روایت کے راوی نے بتایا کہ اگر برکت چاہتے ہو تو فاطمہ کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علیہ۔ عزیزان گرامی، بڑی عجیب روایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بی بی میں برکت لینے آیا ہوں، تو شہزادی نے ایک روایت پڑھی۔ شہزادی بیان کرتی کہ میرے بابا نے ایک دن مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ من صلی، جو بھی ہم پر، مجھ محمد پر اور تم پر 3 روز مسلسل صلوات بھیجے، 1-2 دن نہیں، 3 دن کنٹینیو، آج کل پرسوں 3 دن مسلسل فاطمہ جو تم پر اور مجھ پر صلوات بھیجے، او جب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اتنی بڑی روایت اتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں، کیا کہا؟ او جب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ راوی نے ہم پر احسان کیا ایک سوال کر کے، کہا شہزادی کیا آپ کی زندگی میں یا آپ جب تک ہیں اسی وقت تک یا اس دنیا سے آپ کے جانے کے بعد بھی؟ شہزادی نے کہا فی حیاتنا و بعد موتنا، ہماری حیات میں بھی، ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد بھی 3 دن اگر کوئی مسلسل ہم پر صلوات بھیجے تو اللہ کی برکت اس پر نازل ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ روایت پڑھوں گا کہ ہمارے نوجوان آج اس دور میں بہت سی چیزوں کے حوالے سے پریشان ہیں۔ جس قوم کے پاس فاطمہ جیسی عظیم دولت ہے، جس قوم کے پاس امام زمانہ جیسا سرمایہ ہے، وہ اگر مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے اور زبان پر شکوہ کرے کہ ہم پریشان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معرفت امام اسے نہیں ہے۔ حوض علمیہ قم، بہت سے لوگ معصوم قم کی زیارت کو جاتے ہیں، اس روایت کو سنیے اور اپنی زندگی میں شامل کیجئے گا۔ حوض علمیہ قم کی جس عالم نے، آیت اللہ حائری، جنہوں نے حوض علمیہ قم مقدسہ کی بنیاد رکھی، تو ہر مہینے طلاب کو اسکالرشپ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس شہریہ راتب اسکالرشپ تقسیم کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ عرفان دے کے معرفت،
آیت اللہ سستانی بھی زور دیتے ہیں پریشان ہو تو وقت کے امام کی خدمت میں جاؤ، ادھر ادھر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے جیسوں سے مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس چوکھٹ پہ کیوں نہیں جاتے کہ جس چوکھٹ پہ جتنی بار جاؤ گے عزتوں میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، شاید جملہ نہیں پہنچا دی جانے گرا۔ اس دروازے پہ کیوں نہیں جاتے کہ جہاں جتنی بار جائیں گے برکت لے کر آئیں گے؟ آیت اللہ حیری کا واقعہ ہے، پریشان، کل شہریہ بانٹنا ہے تو لاب آ جائیں گے وقت پہ، راتب بانٹنا ہے، اسکالرشپ بانٹنا ہے، اب اتنے بڑے حوضے میں اتنے تو لاب، پریشان ہے، کروں تو کیا کروں؟ پیسہ اتنا نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے کہ جسے گروی رکھ کے ہم اس کیش کرا سکے۔ اب ان کے ذہن میں اس وقت الہام ہوا، کیوں پریشان ہو شیخ؟ اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جا رہی ہو جو ابن فاطمہ ہے، جو تمہارے وقت کا امام ہے؟ فوراً انہوں نے اپنے وقت کے امام سے اپنے گھر میں کمرے میں ہی جہاں پہ ہیں وہیں پہ انہوں نے اپنے وقت کے امام السلام علیکہ یا صاحب الزمان اپنی زبان میں جس لہجے کے مالک ہیں انہوں نے وقت کے امام سے توسل کیا۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اسی وقت امام کے ظہور کے لیے دعا کیجیے گا۔ فوراً وقت کے امام کو کہا کہ مولا یہ مدرسہ میرا تو نہیں ہے، مولا یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ تو میرا اپنا کوئی کام نہیں، یہ تو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں آپ کی غیبت کے دور میں۔ اب میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں میں اس امید سے پڑھ رہا ہوں کہ مولا یہ غیبت امام زمان آپ کی غیبت کا دور ہے، اصل وارث فاطمہ تو آپ ہیں، آپ جو یہاں ہیں آپ کہیں مولا یہ وارث فاطمہ آپ ہیں، آپ کی دادی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، ہم وہ عزاداری کر رہے ہیں جو عزاداری آپ پسند کرتے ہیں، تو مجھے خالی ہاتھ نہیں جانا، اس لیے کہ آپ بڑے ہیں، آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں، آپ ٹھوکر مار دیں تو خزانے زمین اگلنے لگے۔ آیت اللہ حیری نے وقت کے امام کو پکارا، بھی پکارا ہی نہیں تھا، امام تو چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا میری طرف متوجہ ہو جائے، امام امید حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ میرا چاہنے والا میری طرف ایک بار مجھے اپنے آپ کو میری بارگاہ میں لے کر تو آئے۔ آیت اللہ حیری نے کہا کہ مولا یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ طلاب آپ کے ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات میں جو دے رہا ہوں، یہ روایتیں جو میں سنا رہا ہوں، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری کو میں پوری کر رہا ہوں، مولا میری مدد کیجیے۔ ابھی انہوں نے آواز صحیح انداز میں ختم بھی نہیں کی تھی، دعا تمام بھی نہیں ہوئی تھی، صبح کا وقت تھا، دق الباب ہوا۔ عرب اور اس علاقے میں مہمانوں کا بڑا استقبال کیا جاتا ہے، جب مہمان آ جاتے ہیں دروازے پہ تو لوگ بڑی ضیافت کرتے ہیں کہ اللہ کا ایک مہمان آیا، یہ اپنے رزق خود لے کر آیا ہے۔ دروازہ کھولا، دسترخوان بچھایا، ناشتے کا ٹائم تھا، ناشتہ کرایا، اس کے بعد جب مہمان جانے لگے تو اس نے کچھ ہدیہ پیش کیا، انویلپ دیا، اور انویلپ دینے کے بعد کہا کہ شیخ آپ اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، وقت کے امام کی آپ نصرت کر رہے ہیں، تو یہ چھوٹا سا نذرانہ میری طرف سے۔ اچھا، دینے والا بھی جب دیتا ہے تو وہ یہ سوچ کر دے کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ہم اہل بیت کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ اگر سوچے گا کہ ہم اس کے لیے دے رہے ہیں تو روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب تم اس کے لیے دو گے تو تم چاہے ایڈ کرو نہ کرو اللہ ساری دنیا تک تمہاری اس نیکی کو پہنچا دے گا۔ توجہ فرما دیدانے گرامی، جیسے اس سامنے والے نے اس لفافے کو دیا، آیت اللہ حیری نے رکھا، مہمان چلا گیا، انویلپ کھولا، اب جو انویلپ کھولا تو اتنا ہی شہریہ تھا جتنا ان کے اکاؤنٹ میں کمی تھی۔ فوراً وقت کے امام کی خدمت میں روتی ہوئی آنکھوں سے سلام کیا، مولا ہمارے عقیدے میں کمی ہے، آپ کی نصرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ظہور امام کے لیے مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔